संसार मौत पर भरोसा रखकर मौत की हालत में जीता है। मसीह की रूह का हासिल करने वाला जिंदगी पर भरोसा रखकर हमेशा जीता रहता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। दुनिया में रहते चलते जिंदगी गुजारते हम हर एक बात में अपना लाभ ताकते हैं। कलाम भी आपकी जिंदगी के लाभ के लिए है। शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं हूँ यशारी मेल और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फजल पर फजल, फजल और सच्चाई के अधीन, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। मुकाशफा की रूह की तरफ से आज हमारा रेवलेशन है, प्रकाशन है, वो है इब्रानियां 11 बाब उसकी 6 आयात से। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया, ईमान ही के सबब से अब्राहिम जब बुलाया गया, इब्राहिम को जब बुलाया गया तो किसके सबब से बुलाया गया? ईमान के सबब से। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। ईमान में बने रहने का मतलब है बुलाहट के लिए इंतजार करना। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। तो ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार कायन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाची वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिद्दक के तरीके का अब तक काहिन है। उसने अपनी बाशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमान बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमान बरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सिद्दक के तरीके का सरदार काहिन का किताब मिला। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताए देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। इसलिए कि जो इज़राइल की औलाद हैं वो सब इज़राइली नहीं, और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि यह लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद, खुदा के फर्जंद नहीं। जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है, बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादे का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामिला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी, कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बरगुजीदगी पर मौकूफ है अमाल पर मबनी ना ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर, बुलाहट पर, कॉलिंग पर। चुनांचे लिखा है कि मैंने यकूब से तो मोहब्बत की मगर ईसाऊ से नफरत, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा,
اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر مناصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ پس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادے اور اس فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا، مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ تب یاشو نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہم اور ناہور کا باپ تارا وغیرہ قادم زمانے میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، دوسرے گاڈز کی، دوسرے خدا کی۔ اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیساؤ بخشے، اور عیساؤ کو کوہ شاعر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا۔ اب مصرائم یعنی مصر ہے مصرائم عبرانی میں، مصرائم جو ہے وہ غلامی کو درساتا ہے، غلامی کو۔ وہ جسم کی غلامی ہو سکتی ہے، گناہ کی غلامی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی غلامی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مصرائم کا مطلب ہی ہے کہ جسمانی طور پر غلامی، جسم کے طور پر غلام ہونا۔ اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی۔ اب مصر کا کون تھا راجا؟ یوسف۔ اب مصر پر راج کرنا یعنی اپنے بدن پر جسمانی خواہشوں پر، جسمانی سوچوں پر روح القدس سے اپنے بدن پر راج کرنا، بادشاہت کرنا۔ تو مصر کا راجہ ہونا یعنی اپنے بدن پر روح القدس کے وسیلے، خدا کی قدرت کے وسیلے، خدا کی بخشش کے وسیلے، خدا کے فضل کے وسیلے بدن کے کاموں پر، بدن کی سوچوں پر، بدن کی خواہشوں پر بادشاہت کرنا۔ اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ مصر سے نکالنا یعنی بدن، گناہ، آدم کی نافرمانی کے سبب سے گناہ آیا، گناہ کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ اس کے بعد شریعت آئی، اور شریعت کی وجہ سے گناہ اور زیادہ، بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تو گناہ، بدن کی خواہشوں سے، گناہ سے نکالنا، وہ کون نکال لایا؟ یسوع مسیح اپنی جان کے سبب سے۔ اس نے ہمیں، جو ہم گناہ کے ہاتھ آدم کی نافرمانی کے سبب سے بکے ہوئے تھے، اس نے ہمیں پاک خون سے مول لے لیا اور آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ اس کو بولتے ہیں یعنی زمینی جسمانی گناہ آلودہ لعنتی زندگی سے نکالنا۔ تو
اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا، تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا۔ اے بھائیو اور بزرگوں سنو، خدائے ذوال جلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپٹامیا میں تھا، اور اس نے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اب جو جسمانی خیال والا شخص ہے وہ سوچتا ہوگا کہ شاید گھر کو چھوڑنا، شہر کو چھوڑنا، لیکن یہ سب روحانی مکاشفے ہیں، یہ حقیقت میں ہوا ہے، لیکن جو مسیح پیڑھی ہے، جو روحانی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مکاشفہ ہے، ان کی روحانی ترقی کے لیے۔ تو کنبے کو چھوڑنا یعنی جو پچھلی ہماری پرانی انسانیت ہے، جو پہلے آدم کے ساتھ، جسمانی آدم کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو نئی انسانیت میں داخل ہونا روح القدس کے وسیلے، مسیح یسوع کے فضل اور سچائی کے روح کے وسیلے۔ تو جسمانی باتوں کو چھوڑنا، جسمانی دنیاوی سنسارک خواہشوں سے بھری زندگی کو چھوڑنا، اس کا مکاشفہ ہے کہ کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا، یعنی بادشاہت، روحانی ملک میں، جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا، پہلے کس کے سبب سے بلاہٹ آئی؟ ایمان کے سبب سے، تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تاہم روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے وعدہ کیے ہوئے ملک میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدے کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ آج بھی اس وقت ہمیں خداوند خدا وشواس کے سبب سے مسیح یسوع کے نام میں بلاتا ہے، بلاہٹ ہے ہمیں مسیح یسوع کے نام میں، اور آج بھی ہم سے جب وشواس کے طور پر چنے جاتے ہیں، آج بھی جب کوئی بھی شخص دنیا میں سے وشواس کے طور پر چنا جاتا ہے، تو ہماری جو فیملی ہوتی ہے وہ ہمارے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معبودوں کو مانتی ہیں، کیونکہ بہت سے خدا ہیں، بہت سے خداوند ہیں۔ لیکن ایک وشواسی کے نزدیک ایک ہی خدا ہے، وہ ہے یسوع مسیح کا باپ، اور ایک ہی خداوند ہے، وہ ہے خود یسوع مسیح منجی۔ وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، وقت، حالات، لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، مگر ایمان میں اس بلاہٹ کو حکم مان کر ابراہیم کی طرح جو ایمانداروں کا باپ ہے، وشواس میں چلنا ہوتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان ایک ویٹنگ ہے بلاہٹ کی، اور ایمان میں بنے رہنا اس بلاہٹ کی لائن میں لگے رہنا ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے مسیح یسوع کو تاکتے رہیں، اس واسطے تاکنا ہے بلاہٹ کے لیے، ایمان میں بنے رہنا ہے بلاہٹ کے لیے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ
کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی وہ نسل ہے جو 10 حکموں کی دھارمکتا میں چلنے والے لوگ ہیں، جسمانی دھارمکتا، بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والے ہیں، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ کن کا باپ ہے؟ ایمان والوں کا، کیونکہ شریعت کا ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں میں صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ کہنے کا مطلب ہے ہم زمین پر تو ہیں، لیکن زمین پر ہم نے مسیح یسوع اور خدا باپ کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں سنسارک سوچیں، سنسارک جو ہیں خواہشوں کے مطابق، سنسار کے مطابق نہیں چلنا ہے، کیونکہ بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو، کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیزا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں، مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے، جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا قرار کیا تھا، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے۔ ہم پہلے گناہوں کے ملک میں تھے، اور ایمان کے سبب سے ہمیں بلاہٹ ہوئی مسیح یسوع کے نام میں، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، مسیح یسوع میں جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے
خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو، جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جو اپنے مقرر کرنے والے کے حق میں دیانتدار تھا، جس طرح کہ موسیٰ اس کے سارے گھر میں تھا، کیونکہ وہ موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فکر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں۔ پس جس طرح کی روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا اس کو برباد کرنے کا مطلب کہ جو اس کے اندر گناہ ہے اس کو، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر گناہ ہے اس کو ختم کرے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے۔ ہمیں زمینی ملک کو چھوڑنا ہے اور آسمانی ملک کی تلاش میں رہنا، یعنی عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے سب نے اپنے بدن کو یسوع کے بدن میں خواہشوں سمیت صلیب دے دیا ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو، اپنے ان انگوں کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی یہی نافرمانی ہے اور یہی پہلے آدم نے کیا، پہلا آدم جسمانی تھا، اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے، اور یہی گناہ جو آدم کے وسیلے آیا اور اس کے وسیلے موت آئی، اور یوں موت آدمیوں میں پھیل گئی۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے، لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ اور قہر، بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ سب میں ہے۔ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تم جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ۔ جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔
اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اس واسطے وہ کہتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سارے آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ مسیح کا بدن جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، کیونکہ بچہ بے شک وارث ہی ہے مگر اس میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے اور گمراہی کی روح ہے، گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موزوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، یعنی طرح طرح کی تعلیمیں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، اور اس کے ساتھ جو سر ہے، عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے، مسیح کا سر خدا ہے، یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصے کے ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔